हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें उलमाए मेवा चैनल को नई अपडेट के लिए बेल आइकन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बुल हलाल फ़रीदतुन बअदल फ़रीदा व क़ाल अय्ज़न सयअती अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ल माला अमिनल हलाल अम मिनल हराम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया को और अंबिया के वास्ते से उनकी उम्मतियों को एक चीज़ का हुक्म दिया है जिसमें नबी और उम्मती मुश्तरक और बराबर है। वही हुक्म अंबिया को भी है और वही हुक्म ईमान वाले और मुसलमानों को भी है। और वो हुक्म है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो हलाल रोज़ी कमाने की फ़िक्र करे। अल्लाह ने अंबिया को भी इसका हुक्म दिया। कुरान ने फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ए मेरे अंबिया और रसूलों की जमात, तुम हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाओ, वअमलू सालिहन और नेक अमल करो। हालांकि नबी तो हलाल ही खाता है, हलाल ही कमाता है और नबी नेक ही काम करता है, कोई गुनाह नहीं कर सकता नबी। लेकिन फिर भी उनको हलाल कमाने और खाने की और नेक अमल करने की का शरीयत ने अल्लाह ने हुक्म दिया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अंबिया के ज़रिए से हमको हुक्म दिया है कि आप अपने मानने वाले मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को ये बता दीजिए कि वो हलाल रोज़ी कमाएं, उसका इंतज़ाम करें और नेक आमाल करें। मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, तमाम मुफस्सिरीन ने, कि जो आदमी हलाल कमाता है, हलाल खाता है, उसको नेक आमाल की खुद ब खुद तौफीक मिल जाती है। अल्लाह ने नबियों को हलाल खाने का हुक्म दिया और साथ में फरमाया वअमलू सालिहा, और एक आयत में फरमाया वशकुरुल्लाह। इससे मालूम हुआ कि हलाल ग़िज़ा खाने का ये असर है कि आदमी नेक आमाल की तरफ चलता है, नेकियों की तरफ उसके कदम बढ़ते हैं और वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है। हलाल और हराम ये दो ग़िज़ाएँ, या तो इंसान हराम कमाता है और खाता है या हलाल कमाता और खाता है, और दोनों के अपने असरात हैं। इसको कुरान और हदीस और शरीयत भी बयान करती है और आज की जदीद साइंस भी बयान करती है। हलाल ग़िज़ा का अपना असर है, ये अल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह ने समझाया और तमाम उलमा ने बताया, ये तो शरीयत बताती है। लेकिन इससे हटकर आज की जो जदीद साइंस है, आज के जो माहिरीन हैं, अगरचे वो कलमा गो और मुसलमान नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ये बताते हैं कि तिब्बी एतबार से हलाल ग़िज़ा का जिस्म पर असर पड़ता है। तो हलाल कमाओ, हलाल खाओ, नेक आमाल की तौफीक मिलेगी। हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो बदियों की और बदकारी की तरफ जो है जहन चलेगा। आप देख लीजिए, जितने भी अल्लाह के बंदे हलाल कमाते हैं, हलाल रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह उनको नेक अमाल की तौफीक देते चले जाते हैं। वो नेकी करते हैं, गुनाह नहीं कर सकते, इसलिए कि उस ग़िज़ा का असर है। आज मुआशरे में जो बेहयाई और रियानियत, बेराहरवी और बुराइयों के एक आमाजगाह मुआशरा बना हुआ है, इसकी बड़ी वजह हमारे पेट के अंदर जो ग़िज़ा जा रही है वो हराम। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल हलाल फरीज़तुन बअदल फरीज़ा। फ़राइज़ के बाद जो इंसान पर अल्लाह ने जो फ़राइज़ आयद किए हैं, नमाज के, रोज़े के और दीगर जो शरीयत में फ़र्ज़ चीज़ें हैं,
ان عبادات اور فرائض کو انجام دینے کے بعد مسلمان کا دوسرا فریضہ ہے حلال روزی کا انتظام کرنا، حلال روزی کا کمانا اور اپنے جسم کے اندر اور اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال روزی پہنچانا۔ یہ بھی انسان پر ایسے ہی فریضہ جیسے عبادت فرائض۔ اور رزق حلال کی طلب کرنا یہ اتنا محبوب عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال کھاتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور اللہ کا حبیب یہ اتنا بڑا تمغہ اور اعزاز اور شرف اور فخر کی بات ہے کہ انبیاء کی 1 لاکھ کی جماعت میں اللہ نے کسی نبی کو اپنا حبیب نہیں کہا۔ ابراہیم کو خلیل کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا، نوح کو نجی اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، الگ الگ سب کے القاب ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انت حبیب اللہ، انت حبیبی، تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے حبیب ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سارے انبیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ہم کو یہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جو مسلمان حلال کماتا ہے الکاسب حبیب اللہ، وہ حلال کمانا محنت کر کے کمانے والا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا مقام مل رہا ہے حلال کمانے سے۔ بے شمار روایات ہیں جن سے اس بات کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا رجحان بڑھایا ہے، امت کو ترغیب دی ہے کہ مسلمان کو حلال کما کر کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حلال کی چٹنی روٹی بہتر ہے حرام کے مرغ مسلم سے۔ بیضۃ الحلال خیر من دجاجۃ الحرام، حلال طریقے پر آدمی کو انڈا نصیب ہو جائے یہ بہتر ہے حرام کی مرغی کھانے سے۔ تو حلال کمانا چاہیے، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، یہ فریضہ ہے حلال کمانا۔ محنت مزدوری کر کے کمانا یہ بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس کھانے سے اور اس مال سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو آدمی اپنی محنت اور مزدوری کر کے حلال کما کے کھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء کے پیشوں کا تذکرہ فرمایا کہ انبیاء کیا کام کرتے تھے۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اس لیے کہ حلال کمانا فرض ہے، چاہے وہ محنت اور مزدوری کے ذریعے سے ہی کمائے جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں ساری انسانیت کے، وہ زراعت اور کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت کر کے کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنتے تھے، جنگ میں ایک ہتھیار ہے جو پہنا جاتا ہے بچاؤ کے لیے زرہ، وہ زرہ بنتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑا سلتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو تمام انبیاء نے پیشے، زراعت، محنت اور مزدوری کی، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیر میں اور اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، لوگوں کی بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی مکے کے اندر چند قیرات پر دوسروں کی مزدوری کر کے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا کہ جس عمل کو رسول اللہ کر رہے ہیں محنت اور مزدوری، وہ اللہ کے نزدیک کتنا اہم اور کتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حلال روزی کمانے کا انتظام کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ تو حرام کھانے پر شریعت میں اتنی وعیدات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بنتا ہے، جو خون حرام سے بنتا ہے، بس جہنم ہی اس کا سب سے بہتر ٹھکانہ، اس سے بہتر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ما نبت من السحت کل لحم ما نبت من السحت فهي النار اولى به، ہر وہ گوشت اور خون اور وہ جسم جو حرام مال سے پنپتا ہے، پرورش پاتا ہے، جہنم ہی اس کا بہتر ٹھکانہ ہے، اس کا یعنی ٹھکانہ اس کا جہنم، اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں ہے۔
روایت میں آتا ہے ایک آدمی لمبا سفر کر کے ہزاروں میل دور کا سفر کر کے پیدل یا سواری پر جاتا ہے، اس کے حال خراب، اس کے پراگندہ لباس، پراگندہ جسم، نہایا نہیں، مہینوں ہو گئے، کوئی آرام نہیں کیا، میلا کچیلا ہے، بابڑا بھوت بنا ہوا ہے، اور وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر لجاجت کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لک۔ اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، حرام اس کی غذا ہے پوری زندگی کی، فأنی یستجاب لہ، اللہ کہاں سے دعا قبول کر لے گا اس کی؟ تو حرام مال جو کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ آج معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت دعا مانگ رہے ہیں لیکن فلاں کام ہی نہیں بن رہا، کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ ہمارا لباس حرام ہے، ہمارے غذا حرام ہے، کھانا پینا سب کچھ حرام ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ قبولیت دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ حرام کھانا ہے۔ دو چیزیں ہیں ولی بننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو باتوں پر عمل کر لے وہ پکا ولی ہے، اور اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کر سکتا، اس کی کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا من اکل صدقا، من حدث صدقا، جو بات بولے تو سچ بولے، ومن اکل طیبا، اور جو آدمی کھائے تو حلال کھائے۔ اکل حلال، صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ دو باتیں آدمی کو ولی بنا دیتی ہیں، لیکن معاشرے میں آج ہمارے اندر یہی نہیں۔ غذا ہماری حرام، زبان پر بات گلے جھوٹ، یہ دو بہت قیمتی باتیں ہیں، یہ حلال کھانا اور سچ بولنا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے۔ آج کی تقریر کو اسی پر رہنے دو کہ حلال کھائیں گے اور سچ بولیں گے انشاءاللہ، تو ولایت ملے گی انشاءاللہ، اور دو بھی دعا مانگی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی۔ حلال کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں سے چوتھے امام ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم ہیں پوری دنیا کے۔ ان کے استاد ہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، وہ چار اماموں میں سے تیسرے نمبر کے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں، تو اتنے بڑے شاگرد کے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگرد کی بہت احترام اور بہت قدر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے ان کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا، دور دراز سے آئے تو ان کا استقبال کیا، بہت شہر سے باہر نکل کر ہزاروں لوگوں کو لے کر گئے ان کے استقبال۔ استاد جا رہا شاگرد کو لینے کے لیے، بہت بڑے محدث تھے وہ۔ حضرت امام شافعی کے گھر میں دو بچیاں تھیں، دو بیٹیاں تھیں جو جوان ہو رہی تھی اور بیوی تھی، تو حضرت نے اس کے لیے بہترین کھانا بنوایا۔ تو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، لمبا واقعہ میں تو مختصر بتا رہا ہوں، جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو ٹوٹ پڑے کھانے پر امام احمد ابن حنبل، اور جیسے کہ جو ہے نا آدمی حریص آدمی اور کتنے دنوں کا بھوکا آدمی جیسے کھاتا ہے، اس انداز سے حضرت امام احمد ابن حنبل نے پورا دسترخوان، اور بہت کھایا، معمول سے ہٹ کر کھایا، عام طور سے آدمی اتنا کھاتا نہیں، اتنا کھایا۔ لڑکیاں دیکھ رہی تھی پردے کے پیچھے سے۔ اس کے بعد میں رات ہوئی، بچیوں نے وضو کے لیے لوٹا رکھ دیا کہ تہجد میں کھڑے ہوں گے حضرت، تو وہیں مصلی رکھ دیا کمرے میں اور مہمان خانے میں لوٹا رکھ دیا وضو کے لیے، اور لیٹ گئے۔ صبح کو فجر کی نماز کے لیے دونوں گئے، جب فجر کے بعد واپس آئے اور مہمان خانے میں ان کو بٹھایا حضرت امام شافعی نے اپنے شاگرد کو، تو اندر گئے بچیوں کے پاس۔ حضرت امام شافعی ان کا ابا ہمیں دو باتیں کھل رہی ہیں، ہماری طرف سے آپ دو سوالوں کا جواب لے کر آؤ مہمان سے، اتنے بڑے عالم آپ تو اتنی ایسی تعریف کرتے ہیں ان کے، لیکن دو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹی کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ فرمایا ایک تو رات انہوں نے کھانا اتنا کھایا ہے جو ہم سے پچا نہیں جا رہا، اتنا تو عام آدمی بھی نہیں کھاتا، اور انہوں نے، یہ تو عالم ہے، عالم تو کم کھاتا ہے، سنت ہے کم کھانا، کم کھانا سنت ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ آدمی کو اتنا کھانا چاہیے قوت لا یموت، جس سے آدمی مرے نہیں۔ زیادہ کھانے سے ہلاک ہو جاتا آدمی، زیادہ کھانے سے بیماری آتی ہیں، کم کھانے سے کبھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ صحت اگر جسم کی چاہیے تو اسے کم کھانا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو حضرت امام شافعی مہمان خانے گئے کہ حضرت میری بچیوں کے دو سوال ہیں، آپ ان کو جواب دے دیجئے، ان کو مطمئن کر دیجئے، بتائیے کیا ہے۔ وہ کہتی ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ رات آپ نے کھانا معمول سے ہٹ کر کھایا بہت زیادہ، اس کی کیا وجہ؟
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے تہجد کے لیے پانی رکھا تھا اور پانی جوں کا توں رکھا ہوا ملا ہے، کیا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا؟ تو حضرت امام صاحب نے جواب دیا کہ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے جب دسترخوان پر بیٹھا تو یہ حلال کھانا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے نور اتر رہا ہے اس دسترخوان پر، اس لیے میں نے بے پناہ کھایا کہ آج جتنا نور اپنے اندر بھرا جا سکتا ہے بھر۔ حلال کھانے کا اثر، یہ نور برستا ہوا مجھے دکھائی دے رہا تھا اس دسترخوان کے کونے کونے پر، حلال کھانا تھا۔ آپ کے گھر کا کھانا ہے تو کتنا حلال ہوگا، اس لیے میں نے خوب کھایا کہ آج موقع ہے، پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے میں نے زیادہ کھایا۔ اور حلال کھانا اور نورانی کھانے سے جسمانی تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے خوب کھایا۔ اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میں نے عشاء کی نماز تو وضو سے پڑھی تھی، میں پوری رات میں نے پلک نہیں جھپکی۔ اس حلال کھانے کے اثرات ایسے ہوئے کہ میں فوراً مصلی پر چڑھ گیا، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، کمر سیدھی کرنے کے لیے میرا دل ہی نہیں چاہا، فوراً میں مصلی پر کھڑا ہو گیا اور میں نے نفلیں پڑھنی شروع کر دی۔ جب تک میں نے نفلیں پڑھی پڑھتا رہا، پھر میں لیٹ گیا تو مجھے نیند نہیں آئی، میں نے قرآن کی ایک آیت کو لیا اور پوری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس ایک آیت سے فجر تک میں نے 100 مسئلوں کا استنباط کیا، 100 مسائل نکالے امت کے لیے۔ حلال کھانے کا اثر، اس لیے میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا تھا، مجھے تہجد پڑھی ہے میں نے، اور پھر پوری رات ایک آیت میں غور و فکر کرتا رہا۔ آیتوں سے تو نکالے ہیں حرام حلال کے مسئلے ہمارے اماموں نے، چاروں اماموں نے، ایک آیت سے پوری رات میں 100 مسائل نکالے میرے امت کے لیے۔ یہ حلال کھانے کا اپنا ایک اثر ہے۔ حرام کھانے سے بزدلی آتی ہے، اور حلال کھانے سے آدمی کے اندر ہمت، بہادری اور شجاعت اور بلند عزائم یہ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ افغانستان کے ایک بادشاہ تھے امیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو ولی عہد بنایا اور اس کو ایک جنگ میں لڑنے کے لیے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیج دیا، اپنے بیٹے کو امیر عبد الرحمن رہے۔ وہ جنگ میں چلا گیا، دشمنوں سے لڑائی شروع ہوئی۔ کچھ دن کے بعد میں پیغام آیا، خبر آئی، تار آیا کہ بادشاہ شہزادہ ہار گیا ہے اور دشمن سے ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ کر آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کے لیے خبر بہت پریشان کن تھی کہ میرا بیٹا ہار کے آ رہا ہے، بزدلی دکھائی۔ تو بادشاہ پریشان تھا، گھر میں اندر گیا اپنی بیوی کے پاس، اس لڑکے کی ماں کے پاس، اور اس سے کہا کہ ولی عہد اور ہمارا سلطان ہار گیا ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ تو ماں نے فوراً رد کیا کہ نہیں، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا گردن کٹا سکتا ہے، بزدلی نہیں دکھا سکتا، یہ غلط خبر ہے، جھوٹی خبر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے سرکاری لوگوں نے دی خبر، نہیں میں اس خبر پر یقین نہیں کرتی، یہ غلط، یہ جھوٹی خبر ہے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ عورت ہے، ماں کی محبت میں ایسا کہہ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ چند دن کے بعد میں پھر خبر آئی کہ آپ کے بادشاہ آپ کے بیٹے فاتح بن کر آ رہے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر آ رہے ہیں۔ پہلی خبر جھوٹی تھی، غلط تھی، وہ میدان مار کر اور میدان جیت کر آ رہے ہیں۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوئے اور اندر گیا اور بیوی سے پوچھا کہ تو نے پہلی مرتبہ اتنی سختی سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا بزدلی نہیں دکھا سکتا؟ تو ماں نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے اس لیے یقین تھا کہ میرا بیٹا بزدلی نہیں دکھا سکتا کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تھا اور اس کا استقرار ہوا تھا میرے اندر حمل کا، تو میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ پیٹ میں ہے اور جب تک میں اس کی پرورش کروں گی، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دوں گی۔ چنانچہ 9 مہینے تک میں نے اتنی احتیاط سے کھانا کھایا کہ حرام کا ایک لقمہ میں نے اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا اور دودھ پلانے کا نمبر آیا تو میں نے 2 کام کیے کہ جب بھی اس کو دودھ پلایا تو باوضو ہو کر دودھ پلایا، اور جب تک اس کو دودھ پلاتے رہی حرام کا ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ جس بیٹے کی رگوں میں اتنا حلال اور پاکیزہ خون دوڑ رہا ہو وہ کبھی بزدلی نہیں دکھا سکتا۔ حرام کھانے کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ حلال کھانے کے بہت بڑی فوائد اور برکات ہیں، کتب تاریخ اور سیر بھری ہوئی ہیں، عجیب عجیب واقعات۔ خلیفہ منصور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں حضرت عبد الرحمن۔ خلیفہ منصور یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلافت عباسیہ کے بانی ہیں۔ تو خلیفہ نے پوچھا، یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے کہا کہ سنی سنائی نصیحت کروں یا دیکھی ہوئی نصیحت کروں؟ کہا کہ دیکھی ہوئی نصیحت کیجیے۔
تو عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پڑپوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سنی سنائی نصیحت نہیں کرتا، میں دیکھی ہوئی نصیحت آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور چھوٹی سی نصیحت ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ میں نے 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جیسے 4 خلیفہ گزرے، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ 4 خلیفہ راشد ہیں۔ ان کے بعد سن 99 ہجری میں اللہ کے رسول کی ہجرت کے تقریباً 99 سال بعد اور آپ کے انتقال کے 90 سال بعد یہ 5ویں خلیفہ بنے جس نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرا ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا انہوں نے، حضرت ابوبکر کے پڑپوتے نے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوری زندگی بادشاہ ہوتے ہوئے اتنی احتیاط کی کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں 1 پیسہ حرام کا 1 لقمہ نہیں جانے دیا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، وقت کے بادشاہ تھے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 10 بیٹے تھے، اور ورثہ میں کل 17 دینار چھوڑ کر مرے۔ کتنے بھائی؟ 17 سونے کے سکے، 17 دینار، دینار ہوتا سونے کا سکہ۔ 5 تو تجہیز و تکفین میں کفن دفن میں لگ گئے، اور 2 کی قبر کی جگہ کھود کر قبر کھودی گئی 2 دینار کی۔ 17 میں سے 10 گئے، 7 گئے، بیٹے 10 ہیں، تو 10 میں سے جب 10 بیٹے ہیں اور بچے کتنے؟ 11 بیٹے تھے، اور درہم کتنے بچے؟ 10۔ تو 10 پوروں پر ہر ایک بیٹے پر 1 بھی نہیں آیا۔ یہ تو ان کی غربت کا حال تھا۔ ان کے بعد میں ایک اور بادشاہ بنے ہیں اسی تخت پر، ان کا نام ہے ہشام بن عبد الملک۔ انہی کے بعد 2 بادشاہ بنے، ہشام بن عبد الملک۔ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے ہر بیٹے پر 10 لاکھ دینار آئے۔ کتنے بھائی؟ 10 لاکھ دینار ان کے پاس وراثت میں آئے۔ اب دیکھیں دونوں بادشاہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو کل 17 روپے چھوڑ کر جا رہے ہیں، 7 تو خرچ ہو گئے، اور 10 بچے اور 11 بیٹے تھے، 1 بھی نہیں آیا سب پر۔ اور ان کے بعد میں جو بادشاہ بنے ہشام بن عبد الملک، ان کے بیٹے پہ 1 کے پاس 10 لاکھ دینار آئے سونے کے حصے۔ اب بتائیے کتنا اس کے پاس خزانہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا، حضرت ابوبکر کے بیٹے پوتے نے، کہ خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بہت جلد کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس فقیر اولاد کو اللہ نے اتنا دیا کہ میں نے ان کی اولاد میں 1 آدمی کو 1 دن میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ہشام بن عبد الملک کی اولاد کو دیکھا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بھیک کا 1 پیسہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں۔ آئے سمجھ؟ عمر بن عبدالعزیز حلال کھلاتے رہے، کچھ نہیں چھوڑ کر گئے اپنے اولاد کے لیے، 1 دولت چھوڑ کر گئے، بیٹے حلال کمانا، حلال کھانا۔ اللہ نے اس حلال کے بعد اتنا نوازا ان کو کہ ان کی اولاد میں اتنے بڑے مالدار ہوئے حلال طریقے پر کہ 1 دن میں 100 اونٹ قربان کر رہے اللہ کے نام پر۔ اور جو بہت بڑی جائیداد اور دولت چھوڑ کر گیا ہشام بن عبد الملک، 10 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے اپنے بیٹوں کو۔ ایک وقت آیا کہ بہت جلد ان کے بیٹوں نے کٹورا لا کر بھیک مانگی اور لوگ ان کو صدقہ دیتے تھے۔ یہ حلال اور حرام کا کھلا ہوا فرق ہے۔ ہر آدمی یہی تھا، اسی لیے تو کرتا ہے اوندے تجھ سے اڑب شڑب کام کے میری اولاد پر اچھے مکان بن جائے، زمین جائیداد بینک بیلنس بن جائے، ان کو مالدار کر کے چھوڑ جائے، یہی تو کرتا ہے۔ خدا کی قسم نظریہ بدل لو، حلال پر ان کو چلا جاؤ، 1 پیسے مت چھوڑ کر جاؤ، اللہ ان کو بہت نوازے گا۔ اور اگر حرام کا ڈھیر دے کر گئے ہو تو بہت جلد فقر و فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں، اس لیے حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال امن الحلال ام من الحرام۔ بڑی عجیب روایت، اور اب تو یہ مکمل صادق آ رہی ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جس وقت پاکیزہ اور حلال ہی کا دور تھا، لیکن فرمایا آپ نے کہ میری نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی، ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے لوگوں پر کہ وہ مال کے مسئلے میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، نہیں دیکھیں گے۔ بس ایک دھن سوار ہوگی کہ مال آ جائے، مال جمع ہو جائے، چاہے اس کا طریقہ حلال کا ہو چاہے اس کا طریقہ حرام کا۔ آج کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی امتیاز ختم ہو گیا۔ آ جائے بس، چاہے کسی کا فقر و فاقہ کسی کے ڈکیتی ڈال کر آ جائے، ٹٹلو بازی کے ذریعے، اولیکس کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جوئے اور شراب کے ذریعے، کتنے حرام طریقوں سے لوگ مال حاصل کر رہے ہیں۔ امتیاز ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو معاشرے میں نیک ماحول اور نیک مزاج کیسے بنے گا؟ ہماری عبادات کیسے بنیں گی اور عبادت کی طرف توفیق کیسے ملے گی؟ جب قرآن اور حدیث میں واضح ہے کہ نیک پاک کماؤ گے اور حلال کھاؤ گے تو نیکیوں کی توفیق اور رغبت ہوگی، حرام کماؤ گے اور حرام کھاؤ گے تو بدکاری کی طرف تمہارے قدم چلیں گے، نیکی کی تم سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اس لیے میرے بھائی حلال کمانے کی کوشش کریں. آدمی کو قدم قدم پر جو ہے دیکھنا چاہیے کہ میرا طریقہ یہ کوئی حرام کمانا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنا, فریب دینا اور اس کو کمانا تو اپنے من میں خوش ہو رہا ہے, لیکن یہ کوئی جو ہے کمال کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس لیے کسی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچانے سے بہتر ہے کہ آدمی فاقے سے بھوکا مر جائے, کم سے کم ایمان تو خراب نہیں ہوگا. اس لیے حلال کمانے کی کوشش کریں انشاءاللہ, حرام سے بچنے کی کوشش کریں. ایک واقعہ چھوٹا سا میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ حلال کی برکات کتنی ہوتی ہیں. آدمی کو صبر نہیں ہے. ایک آدمی 100 روپے 500 روپے حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اسی پر خوش رہنا چاہیے. یہ بہت محبوب عمل ہے, یہ عبادت ہے, یہ فرض ادا کر رہا ہے اور اسی میں اللہ برکت دے گا. اور تو 1000 10,000 روپے روزانہ کمائے گا حرام طریقے سے, یہ اللہ کے نزدیک بھی اس کے رسول کے نزدیک بھی مبغوضیت کی دلیل ہے, اور تو اللہ کا جو ہے منحوس بندہ بنتا جا رہا ہے اور اپنے جسم کو جہنم کا ٹھکانہ بنا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے سنا ہوگا. ہندوستان پر 17ویں صدی کے بڑے نیک اللہ والے بزرگ عالم تھے. وہ مغل بادشاہوں میں سے 17ویں صدی کے وہ ہیں. وہ 1656 سے اور 1707 تک ان کا دور حکومت ہے. اتنے سال اور 50 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی اس ملک کے اوپر. لیکن کیسا حلال کمانے کا وہ تھا, وقت کا بادشاہ ہے وہ. کرپشن نہیں, گھوٹالے نہیں, یا بے ایمانی نہیں, کچھ نہیں. ان کی پوری تاریخ میں 50 سالہ ہندوستان کی عہد حکومت میں کوئی جو ہے نا مورخ اور کوئی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا, کوئی خزانچی ہندوستان کے خزانے کا ایک پیسہ حضرت کے حق میں ثابت نہیں کر سکتا. پوری 50 سالہ حکومت میں حکومت کا ایک پیسہ لینا انہوں نے اپنے اوپر حرام سمجھ لیا تھا. کیا کرتے تھے وہ؟ دن میں 2 دن ٹوپی بنتے تھے, 2 دن رات میں گپت مزدوری کرتے تھے اور بقیہ دنوں میں حکومت سنبھالتے تھے. یہ ان کا کام تھا. فتاوی عالمگیری علماء کی, ہندوستان کے علماء کی کریم کو, مفتیوں کو بٹھایا اور ساری شریعت کو کھنگال کر فتاوی کو جمع کرایا. ایسی موٹی موٹی جلدوں میں, کئی جلدوں میں ان کی کتاب ہے, فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے. ساری دنیا کے مفتی اس سے فتویٰ دیتے ہیں, یہ انہی کا کارنامہ ہے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب یہ بادشاہ تھے تو استاد سے ملاقات کا شوق ہوا. خط لکھا استاد کو کہ جی حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے آ جائیں, میں آپ کی زیارت کروں گا, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ رمضان کا مہینہ آیا, مدرسے کی چھٹی ہو گئی تو ملا جیون جو عالمگیر کے استاد ہیں انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے, اس مرتبہ رمضان اپنے شاگرد کے ہاں گزارتا ہوں, بادشاہ کے ہاں. چنانچہ دلی آئے اور جامع مسجد میں ملاقات ہوئی اورنگزیب کی استاد ملا جیون کی. گھر لے گئے محل میں, حضرت کو 1 مہینے تک رکھا. رمضان میں اعتکاف کیا بادشاہ نے اپنے استاد کے ساتھ, خوب خدمت کی جتنی ہو سکی. عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں مصافحہ کیا. استاد نے اجازت چاہی تو اورنگزیب میں جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چونی نکال کر ہدیے میں دی اور استاد نے اس کو خوشی سے قبول کر لیا. چونی لے کر چلے گئے. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر تو دکن کی لڑائیوں میں مشغول ہو گئے. مسلسل 14 سال تک جنگ کرتے رہے, دلی آئے ہی نہیں. استاد نے اس چونی سے بنولا خریدے اور بنولا خرید کر جتنے بھی ملے وہ زمین میں بو دیے, اور اب ان میں برکت ہوئی. جو کھیتی ہوئی اس میں بوئے, اس میں جو پیسہ آیا اور بو دیا. اسی طریقے سے چلتا رہا. 14-15 سال جب بیت گئے تو استاد جو ملا جیون تھے کہ تو فقیر تھے, غریب تھے, کچھ نہیں تھا. اب ان کے حالات ہی بدل گئے. اب ان کے پاس سینکڑوں جانور تھے, بہت ساری زمین جائیداد تھی, اچھا گھرانہ تھا, سب کچھ نعمتیں, بڑے مالدار بن گئے. جب 14 سال بعد بادشاہ واپس آئے تو وزیر نے کہا حضرت آپ کے استاد کی حالت بدل گئی ہے, اگر آپ کہو تو اب میں اس پر ٹیکس لگا دوں. مالدار بن گئے ہیں, وہ لگان لگا دے ان کے پاس. کہا کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا, میرے استاد تو بہت غریب ہیں. تو نہیں جی, میں کہتا ہوں ان کی تو بہت حالت ہی بدلی ہوئی, آپ ان سے دیکھو. تو اورنگزیب نے غلام کو بھیجا کہ میرے استاد کو کہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ استاد کے پاس گئے, آئے, ملاقات ہوئی. تو اس ادب میں یہ سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا کیا نہیں. تو باتوں ہی باتوں میں حضرت سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی پریشان نہیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو استاد نے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ جی میں تو اتنا بڑا مالدار بن گیا, تصور بھی نہیں کر سکتے آپ, ساری کہانی آپ نے بتا دی. اور فرمایا حضرت یہ کیسے ہو گیا, کیسے ممکن ہوا ہے؟ تو استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بیٹے وہ آپ کی چونی کا کمال تھا. آپ نے جو چونی دی میں نے اس سے بنولا خریدے اور پھر بڑھتے بڑھتے اللہ نے مجھے اتنا بڑھا دیا.
अच्छा, तो हजरत ने फौरन गुलामों को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के फुला सन के जो मुंशी थे खजानची उनको बुला कर लाओ। चनाचे उस मुंशी को लाए बुलाकर, और वो अपने चश्मा पहन के बूढ़े हो रहे थे, वो आए हाँफते काँपते, क्योंकि घोटाला तो नहीं पकड़ा गया। बादशाहों से डरते थे कि अंजाम कहीं गलत ना हो, वो कप कपा रहे थे। बादशाह का सुकून हो जाइए, फुला सन का बही में से आप मुझे आमद और सर्फ सुनाइए, खर्च और जो है आमद वो दोनों सुनाइए, खर्च सुनाइए पहले। चुनाचे वो मुंशी सुनाते रहे कि फला मौके पे फला दिन इतने दिए, पूरी तफसील सुनाई उसने। यहाँ चवन्नी का जिक्र आया कि एक चवन्नी, तो हज़रत ने फरमाया हाँ इस चवन्नी के बारे में बता। तो उसने अपने चश्मा उतारे और कहा कि ये तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है, इस चवन्नी की तो बड़ी लंबी और अजीब दास्तान है। फरमाया सुनाइए उसको। पूरा दरबार लगा, वो उस्ताद भी है, बादशाह भी है। फरमाया हजरत एक दिन ऐसा हुआ था जब मैं खजानची था, सरकारी कागजात मेरे घर में थे, मैंने नया मकान बनाया था, बारिश हो रही थी, सख्त सर्दियों की रात थी, आधी रात से ऊपर का टाइम था, ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश होने लगी और मेरा मकान टपकने लगा। मैं और मेरी बीवी ने लाख कोशिश की लेकिन वो पानी आना बंद नहीं हुआ और सरकारी कागजात भीगने लगे। मुझे खतरा हो गया कि बादशाह आप मुझे जो है मरवा देंगे, सारा रिकॉर्ड जल जाएगा। तो मैंने बाहर, ज़बरदस्त बारिश थी, मैंने बाहर झांक कर देखा कि कोई मजदूर मिल जाए, उम्मीद तो नहीं थी। तो मैंने देखा कि एक सरकारी लालटेन के नीचे, ये चौकों में जो सरकारी लाइट लगती हैं, सरकारी लालटेन के नीचे एक मजदूर खड़ा हुआ भीग रहा था। तो मैंने कहा उससे भाई मजदूरी कर ले, मेरे साथ ऐसा काम कर ले, घर मकान टपक रहा है। तो वो मेरे साथ फौरन आ गया और उसने बड़ी मेहनत से काम किया। फजर की जब अजान हुई तो उसने बिल्कुल छत को क्लियर कर दिया और मकान में पानी आना बंद हो गया। मेरे पास उस वक्त देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने चौन्नी बस पड़ी हुई थी जेब में, यही वाली चौन्नी मैंने निकाल कर उसको दी कि भाई अभी तो फिलहाल इसे ले जा, देने के लिए नहीं, तो दिन में फला टाइम चांदनी चौक पर मेरी दुकान है, सरकारी दुकान, वहाँ आ जाना, वहाँ मैं तेरी मजदूरी दूंगा। तो उसने कहा जो कुछ देना है अभी दे दो, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस नहीं आ सकता। तो मैंने उसको वही चौन्नी दे दी जी। उसके बाद में वो मजदूर नहीं आया। मुझे आज तक उसका इंतज़ार है मियाँ बीवी को, लेकिन उसके बाद में वो मजदूर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया, आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। तो हज़रत की आंखों से आंसू जारी थे। फरमाया हज़रत वो मजदूर मैं ही था। आए समझ? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हज़रत वो जो चौन्नी लेकर काम करके आया वो मजदूर मैं ही था। रात में भेष बदल कर जाता हूँ हफ्ते में 2 मरतबा, उस दिन मेरी बारी थी जाने की, तो इसने मुझे बुलाया था, मैंने मजदूरी की थी, दोबारा मैं क्यों जाता इसके पास, राज खुल जाता। मेरे एतबार से अब भी इस चवन्नी में कम बरकत है, हलाल का असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों हलाल कमाने की कोशिश करें, हलाल कमाने और खाने की फ़िक्र करें। अपने बच्चों को और अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाएं। बादशाह तो तुम बन नहीं सकते, चाहे जितने जोर लगा ले, बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा मनसब, बहुत बड़े मालदार नहीं बन सकते। और इस दुनिया में कोई इम्तियाज भी नहीं है, एक से एक मालदार पड़ा, उसकी कोई हैसियत नहीं है मालदार की। हलाल कमाए हलाल खाए, वो झोंपड़ी में भी रहता हो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ, और मुआशरे में उसकी इज्जत होती है। और हर आदमी हराम कमा रहा है, हर आदमी हराम खा रहा है। ये किसी और मौके पर मैं बताऊंगा, वक्त नहीं रहा। हम में से कोई हराम से बच ही नहीं रहा है, चाहकर भी बच नहीं रहा। पूरे मुआशरे में मेवात में हराम की एक ऐसी आग लगी हुई है। अव्वलन तो कसदन हराम कमा रहे हैं, सूद के जरिए, सट्टे के जरिए, रिश्वत के जरिए, जुए और शराब के जरिए, टटलू ऑलेक्स बाजी मकरो फरेब के जरिए। और वो अलग लोग नहीं हैं जो 80 साल का बुढ़ा और 70 साल का नमाजी भैंस में टुक हो और उसको न बताए वो भी टटलू काट रहा है। खेती बाड़ी में फसल को जो है गलत तरीके से बेच रहा है, वो भी टटलू काट रहा है। अपनी किसी चीज को दुकानदार झूठ बोलकर बेच रहा है, वो भी तो टटलू ही काट रहा है। टटलू के माने बेईमानी से पैसा हासिल करना, तो जो भी पैसा पे बेईमानी से हासिल कर रहा है वो टटलूबाजी कर रहा है, वो ओलेक्स काट रहा है वो। इसलिए हराम से बचें। मेहनत जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो मुकम्मल मजदूरी करें, तो इंशाअल्लाह उनकी जो हलाल की कमाई है उसके असरात आएंगे। वो दिल में बेईमानी और नीयत में फसाद ना ले, वरना उनके हलाल पर पाड़े फिर जाएगा। इसलिए मेहनत मजदूरी अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब और पसंदीदा अमल है। हलाल कमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है भाई। हराम से अपने आप को और अपनी औलाद को बचाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए और हराम से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।